अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूस का बहुत हिस्टोरिक तारीखी दौरा अंडर वे है एज वी स्पीक। बायलाज़म में ये एक नया मोड़ है, एक नया रुख है पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में, क्योंकि ये 23 साल बाद है। और जैसे कि आपने ये ट्रांसमिशन का जो सिलसिला है इससे पहले भी चल रहा था, आपने देखा भी है कि ये 23 साल के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म ऑफिशियल ट्रिप पर रूस गया हो। इससे पहले 1999 में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो रूस गए थे ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप। और उसके बाद ऑल्दो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब और जनरल मुशर्रफ, शाहिद खाकान अब्बासी भी रूस गए, लेकिन वो ऑफिशियल ट्रिप्स नहीं थे। तो इस वजह से इसकी एक अपनी अहमियत है और बायलैटरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इसको ख़ास माना जा रहा है। ज़ाहिर है नाजरीन, काफ़ी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि रूस के साथ हम लोग मज़ीद उनको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, उनको मज़ीद हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, ख्वाह वो एनर्जी के हवाले से, क्योंकि रूस जो है बहुत एनर्जी रिच एक मुल्क है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का मंसूबा है। इस तरह से बहुत सारे मज़ीद मंसूबे हैं जो कि रूस के साथ हम लोग मज़ीद अपने पॉसिबिलिटीज़ के तौर पर जो है वो उनमें देख सकते हैं कि क्या कुछ मज़ीद है। और जो तारीख़ी मुलाकात है नाजरीन सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान की, वो भी लंच पर आज जो है शेड्यूल्ड है। तो उसके ऊपर गोया ये कि तमाम जो तवज्जो है और तमाम जो आंखें हैं दुनिया की वो मरकूज़ हैं कि उस मुलाकात में क्या बातचीत होती है और क्या दोनों जो ये लीडरान हैं वो तय पाते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर हालात इस वक्त एज वी स्पीक कशीदा हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने अपना बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर स्टैंस रखा है, क्योंकि रूस जाने से कबल ही आपको याद होगा नाजरीन, रूसी मीडिया से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बातचीत की थी और उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि हम किसी भी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हैं और ना कभी आइंदा बनेंगे, क्योंकि माजी में ऐसा करने से हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है, जिसमें अगर फेयरली स्पीकिंग हम भी देखें तो कोई शुबे की बात नहीं कि वाक़ईतन पाकिस्तान ने माजी में ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन के सिर्फ नुकसान उठाया है। तो इस वक्त हमारा फोकस बायलैटरलिज्म है और होना भी चाहिए। तमाम तर मामले पे बात करने के लिए मुझे अब ज्वाइन डॉक्टर रिफत हुसैन इस सेगमेंट में और इस ट्रांसमिशन में इस पार्ट पे एक्सपर्ट हैं आप इंटरनेशनल रिलेशंस के और तमाम तर मामले पे हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर साहब। शाज़िया चीमा साहिबा नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रही हैं, आप भी माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की और तमाम तर मामले पे अपनी एक्सपर्टीज़ रखेंगी। वेलकम शाज़िया साहिबा। और नाजरीन सईद खालिद साहब साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के हमारे साथ हैं और डिप्लोमेटिकली हमें तमाम इन मामलात पर हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड एम्बेसडर साहब, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ योर्स प्रेजेंस। बात का आगाज़ अगर मैं डॉक्टर रिफत हुसैन आपसे करूँ, आप बताइएगा आपका क्या इनिशियल रिमार्क और असेसमेंट। हमने बायलैटरलिज्म आगे बढ़ाना है, लेकिन जो दीगर हालात हैं उनको बिल्कुल एक तरह से बालाए ताक रखकर हमने आगे बढ़ाना है इस बायलैटरलिज्म को। क्या मज़ीद चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है इस पर्टिकुलर दौरे से पाकिस्तान और रूस आपसी बाहमी बेहतरी के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं? जी शुक्रिया मोना। मैं सबसे पहले तो इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि आपने अपने इंट्रो के अंदर जो जिन कशीदा हालात की कशीदगी के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस बदलते हुए हालात के तनाज़र में किस तरीके से बायलैटरलिज्म की जो होप जो है उसको ज़िंदा रखे और उसके अंदर जो है वो उन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं इसको गहराई भी दे और उसके हवाले से इनको वसअत भी दे। ये चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के लिए इस वजह से नहीं है कि रूस के अंदर जो यूक्रेन की वजह से हालात कशीदा हैं, बल्कि जनरली भी एक रिसर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर आपको नज़र आता है। हम तो कोल्ड वॉर को खैरबाद कह चुके और उससे जो नुकसान उठाया है उसके बारे में भी वज़ीर आज़म ने खुल के बात की है जब RT के साथ उन्होंने इंटरव्यू दिया है रूसी टेलीविज़न को। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जब ग्रेट पावर्स के दरमियान कशीदगी की फ़ज़ा होती है, वो ग्रेट पावर्स आपके एलाई हों या आपके एडवर्सरीज हों, तो उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपने एक जो है वो ऐसी सिमत इख्तियार करनी है जिससे आपके ताल्लुकात जो हैं वो ग्रेट पावर्स के हवाले से मुतासर ना हों। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा चैलेंज है और प्राइम मिनिस्टर जो दौरे से पहले जो बातें कर चुके हैं उसके तनाज़र में मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के लिए जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे वो ओहदा बरा होने की सलाहियत रखते हैं और हमें इंतज़ार करना चाहिए
کہ یہ جو لنچ پہ ان کی ملاقات صدر پوٹن سے ہے جو کہ کور میٹنگ کا ایک حصہ ہے، اس کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اگر آتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی. اور دونوں ملکوں کی طرف سے میں سن رہا تھا کل جو روس کے امبیسڈر ہیں یہاں پہ، انہوں نے بھی بڑا نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور انہوں نے اس بات کی امید دلائی ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتا ہے، معاشی طور پہ بھی، انرجی کے حوالے سے بھی، اور جو دونوں ملکوں کے درمیان جو تین ورکنگ گروپس ہیں ان کو بھی، جن کے اندر ایک کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک گروپ ہے جس کے اندر پاکستان بائلیٹرلی بھی روس کے ساتھ ایکسرسائزز کے اندر بھی حصہ لے رہا ہے، اور ایس سی او کے جو کہ ایک معاشی تعاون کی ایک تنظیم ہے اس کے حوالے سے بھی تعلقات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے. تو اس کے حوالے سے جو گڈ ول ہے وہ پوری دنیا، پورے پاکستان اور روس کے درمیان موجود ہے. لیکن ہمارے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ ہم اس گڈ ول کو لے کے آگے کس طرح سے چلتے ہیں. رائٹ، یہ آگے کیسے لے کر جانا ہے. اور شازیہ صاحبہ، ظاہر ہے جس ملاقات کا بھی ہم تمام تذکرہ کر رہے ہیں اور ہماری خاصی امیدیں اس سے وابستہ ہیں، یہ بات بھی درست ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات ہموار ہوں، کسی کی بھی گورنمنٹ رہی ہو. ان دا پاسٹ آلسو وی ہیو ٹرائیڈ. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو ہم آئے ہیں، کیا کوئی پروگریشن ہم نے دیکھا ہے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں؟ اور اب کیا کوئی نمایاں اس قسم کا آپ سمجھتی ہیں کوئی ایک فیکٹر ایسا ہے جو ہمیں فیور کر سکتا ہے کہ اس مرتبہ ہم کچھ نیا کر پائیں اس میں؟ جہاں تک فیکٹر کا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، بالکل ہے. اور پروگریشن جو ہے وہ اس میں دونوں سائڈوں پہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ یہ سیکھا ہے کہ ہمیں کچھ اور بائی لائن سیٹ کر کے آگے بڑھنا ہوگا. فار انسٹنس رشیا نے یہ دیکھا کہ صرف انڈیا کے ساتھ اپنی الائنسز جو ہیں وہ بہت سیف نہیں ہو سکتی ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اور رشیا کی جو آئل اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہے رشیا کے پاس؟ بالکل ہے. اور وہ جو اس کی ڈپلومیسی ہے اور پوری دنیا میں ہے، انرجی کی جو ڈپلومیسی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے، وہ وہاں پہ اپنے بائیلیٹرل کنیکشنز جو ہیں وہ انہینس کرتے ہیں وایا انرجی جو ہے، اور یہ پوری دنیا میں وہ کرتے ہیں. اب وہ پاکستان کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تو کافی عرصے سے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھے، انٹرنل اور ایکسٹرنل. وہ ساؤتھ اور نارتھ پائپ لائن جو ہے وہ وہیں کے ابھی ہے اور آگے نہیں بڑھ پائی ہے. لیکن رشیا ہر صورت میں انڈیا کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں ایک اور الائنس چاہ رہا ہے، اور اس کا پریمبل جو ہے آپ ریسنٹ ڈیولپمنٹ اوکاس بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر صورتحال یہ ہے کہ ان پانیوں میں اتنا قریب جو ہے وہ ایک اور ملٹری الائنس بن رہی ہے، ہم اس کو اسٹریٹجک الائنس نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ کارڈ نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک الائنس نہیں ہے، وہ باقاعدہ ملٹری الائنس ہے جس کے اندر 3 ملک مل کر ہمارے ہی پانیوں کے اندر یہاں پہ بیٹھ کر چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی بلاک فارمیشن ہے، بلاک فارمیشن تو بہت ہی نقصان دینے والی چیز ہے. نہیں، وہ نقصان بہت دینے والی چیز ہے. لیکن ہم کسی کی پارٹی بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ ہمیں ریئلائزیشن ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا لیکوڈ اور فلوئڈ رکھیں گے. ہماری بچت اس میں ہے. یہ آج بھی کوئی نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ بن رہے ہیں، کیا ان کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہوگی؟ آپ کو یہ بھی لگتا ہے؟ اس سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ای یو اور امریکہ جو ہے وہ جو نیٹو لیڈ الائنس ہے وہ اگر پارٹی ہیں، وہ پارٹی ہیں. ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ وہ ورسز چائنا اور رشیا ہم کیا کرنے والے ہیں. تو ہم کسی کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں. بالکل ہم سب کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. اور جہاں تک اس پہ بہت بات ہو رہی ہے کہ ٹائمنگ جو ہے اس وزٹ کی بہت کرٹیکل ہے، اور یہ ٹائمنگ ٹھیک تھی یا نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ وزٹ جو ہیں وہ 2 طرح کے ہو سکتے ہیں دوسرے ملکوں میں. ایک اسٹیٹ وزٹ ہوتے ہیں یا ورکنگ وزٹ ہوتے ہیں. یہ اسٹیٹ وزٹ تو ہے نہیں کہ ہم ایک کرٹیکل سچویشن کے درمیان ایک اسٹیٹ وزٹ پلان ہو رہا ہے، جی وہاں پہ گارڈ آف آنر دیا جا رہا ہے. یہ ورکنگ وزٹ ہے، اور رشیا کے پاس اس کے جو میری سمجھ کے حساب سے اسکیڈول کے اندر کہیں نہ کہیں ایک گیپ نکلتا ہوگا، اور پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور بہت اچھا کیا کہ
मीटिंग प्री स्केड्यूल्ड भी था, ये भी बात है कि ये पहले से कोई 1 माह पहले लेकिन उसमें उसकी वर्केबिलिटी जो है वो अगर निकलती है और वो पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, उसको अवेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्बेसडर साहब, टाइमिंग की क्रिटिकलिटी के हवाले से अगर आप भी कुछ मजीद इस पे आप ऐड करें, आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं? और जाहिर है अब ये एनर्जी रिच रशिया, हम इनके साथ काफ़ी अरसे से अपनी एनर्जी डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इस मरतबा कुछ हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त खारजा पॉलिसी के हिसाब से इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है, बैलेंसिंग, कि हमने किस तरह से चाइना के साथ फ्रेंडशिप जो है उसको रखते हुए अमेरिका के साथ कैसे बैलेंसिंग करनी है, और अब रशिया की विज़िट के साथ अब ये एक और बैलेंसिंग एक्ट है, और रशिया के लिए भी एक बैलेंसिंग एक्ट है जो कि इंडिया के साथ बहुत मुद्दतों से उनकी बड़ी क्लोज कोऑपरेशन रही है, लेकिन अब वो महसूस करते हैं कि बैलेंसिंग की ज़रूरत है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टाइमिंग ठीक है। और 2 लीडर्स का इकट्ठे बैठना, मैंने सुना है कि 2-3 घंटे की मीटिंग होगी गालिबन, तो इससे बड़ा इम्पेटस और क्या हो सकता है बायलैटरल कोऑपरेशन को। नेचुरली वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल भी और यूक्रेन भी, सब कुछ डिस्कस होगा, लेकिन हमारा यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव वो ये है कि रशिया के साथ रिलेशंस को जो अपग्रेड हो रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े सालों से सुन रहे हैं, वो वाकई मटीरियलाइज उनको करना है इस वक्त। और मैं आपको बता दूं कि कई महीने पहले रशिया ने नेटो से अपना एम्बेसडर विथड्रॉ कर लिया था। वो एक इंडिकेशन थी कि मतलब दे हैव गिवन अप होप ऑन नेटो, क्योंकि नेटो में जो खिचड़ी पक रही थी और जो अब सामने आ गई है वो रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जो बैलेंसिंग एक्ट की आपने बात की, आपके हिसाब से हमारी तरफ से हमने इसमें किस तरह से ट्रेड किया है? क्या ये बैलेंस हमने अचीव किया है या आपको लगता है कि ये यानी नई चीज़ नहीं है? आप किस मुल्क के हवाले से पूछ रही हैं? पाकिस्तान के हवाले से, जैसे आपने खुद फरमाया कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जो बैलेंसिंग है या किसी खास मुल्क के साथ, जैसे रूस के तनाजुर में, हाँ रूस के साथ, ये यानी आप इसको लिंक कर सकती हैं। जैसे आपने अभी सर खुद ही फरमाया ना कि चीन के दोस्ती रखते हुए भी हमने यूएस के साथ भी मामलात खराब नहीं करने, इन दैट रिस्पेक्ट। बिल्कुल, ये इसका यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि चाइना और रशिया ने मिलके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जी करेक्ट। और उसका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि अमेरिका और नेटो आके अफगानिस्तान में बैठ गए थे 2001 से, बराजमान थे, यानी एंट्रेंच थे। तो रशिया और चाइना का ये रिएक्शन था कि हम ये सिर्फ अमेरिका को खुला नहीं छोड़ सकते मैदान, वी हैव टू डू समथिंग। तो उन्होंने मिलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें सेंट्रल एशिया को डाला, फिर उसमें पाकिस्तान आया, 2017 में पाकिस्तान बाकायदा फिर मेंबर भी आ गया, हिंदुस्तान भी आया। तो ये उनका बैलेंसिंग एक्ट भी है रशिया चाइना की तरफ से, एंड वी जॉइंड देम। ठीक है ना? ऐड करना चाहूँगी जी प्लीज, कि बैलेंसिंग एक्ट हमारा ये भी है कि हम दोनों पार्टीज़ का नैरेटिव भी सुन रहे हैं। रशिया अगर ये कह रहा है कि मेरे जो जितनी भी ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो मेरी ही ज़मीन पे है, और जो रीसेंट है वो दम्बास का एरिया जो है वो ऑलरेडी अपनी ऑटोनॉमी जो है क्लेम कर चुके हैं, वो भी यूक्रेन नहीं है, और इंटरनेशनली आप उसे यूक्रेन नहीं कह सकते। हम उसको भी सुन रहे हैं। EU और US जो है जो नैरेटिव वो मार्केट में लेके आ रहे हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल आप कंटेन करें। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान अब दोनों साइडों पे हम ये सुनना चाहते हैं कि रशिया का ये पॉइंट बिल्कुल गलत नहीं है कि मुझे आप बेलारूस तक या इधर जो है अपने ही बॉर्डर्स के अंदर मेरी जो एक्टिविटी है वो उस पर मुझ पर सैंक्शंस लग सकती हैं, तो आप कहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर आपने अपनी जो है मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? ठीक है, हम जवाब देने वाली पार्टी नहीं है, लेकिन हम सुन रहे हैं और हमें दोनों
پارٹیز میں جہاں لاجک پریویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بہرحال ہم اس میں بڑے ریسیپٹیو ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم کسی کی بھی لاجک کو بائی کرتے ہیں تو نہیں, ہم بائی نہیں کرنا چاہیں گے, ہم دونوں کی لاجک سننا چاہیں گے اور اس کے بعد اپنا راستہ نکالنا چاہیں گے. ہم بحیثیت ہمارے پاس ہماری جیو پولیٹیکل لوکیشن کے علاوہ اور ہماری ظاہر ہے ہم ساؤتھ ایشیا جو ہے ہم بہت اچھی اکانومی تو نہیں ہے, ہم تو بہت سروائیونگ موڈ پہ ہے, تو وائی ناٹ کہ ہم سب کی بات سن کے اور اس کے بعد اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیں. تو اس میں ٹائمنگ کیوں میٹر کرتی ہے بھائی, ہمیں راستہ ملا, ہمیں اس کے اندر اپرچونٹی نظر آتی ہے, ہم اس کو اویل کریں گے, آپ اپنے پرابلمز اپنے لیول پہ حل کرتے رہیں. جی ڈاکٹر صاحب, you have to add on to this. جی وہ تھوڑی سی میری ایکسپرٹیز ہے رشین ہسٹری کے حوالے سے. اس ورتھ نوٹنگ کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی اس وقت نازی فورسز نے یوکرین کو ایز اے پیسج کے طور پر استعمال کیا ٹو لانچ اے سرپرائز اٹیک انڈر آپریشن بارباروسا, جس کی وجہ سے جو سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی. تو اس کے بعد سے جتنی بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر روس نے بارہا ان ویسٹرن ممالک کو یہ کہا ہے کہ روس کے ساتھ اگر آپ نے تعلقات اچھے رکھنے ہیں تو ہمیں جو ہمارا جو سیکورٹی پیرامیٹر ہے آپ اس کو کسی طریقے سے وائلیٹ نہیں کیجیے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ 1990 روس کی جب شکست ریس شروع ہوئی اس کے بعد 1992 کے اندر اور پریزیڈنٹ کلنٹن ہو واز جسٹ اباؤٹ ٹو ٹیک اوور, تو انہوں نے بھی اپنی تقاریر کے اندر وربل ایشورنسز رشینز کو دیں کہ ہماری کوئی بھی خواہش ایسی نہیں ہے کہ, بلکہ دو ممالک تھے جو یوکرین اور جارجیا کے مسئلے کے اوپر, ہم کبھی بھی روس کے ساتھ اپنے اس انڈرسٹینڈ کو وائلیٹ نہیں کریں جس کو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں ایسٹ ورڈ ایکسپینشن. تو مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس کے ایک پروفیسر ہیں وہ میر شمائر, انہوں نے بھی کتاب لکھا ہے, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک ریسنٹ آرٹیکل انہوں نے ذکر کیا ہے کہ از رشیا ایٹ فالٹ فار ریزسٹنگ نیٹوز ایکسپینشن ایسٹورڈ. ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں ایک یہ شارٹ ہم ناظرین کو سنوائیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اس وقت کیونکہ روس میں ہیں, وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ اسد عمر صاحب, تو ان کا ایک شارٹ ہے جو کہ انہوں نے وہاں سے خصوصی گفتگو کر کے بتایا ہے کہ ہاؤ ہیو تھنگز کم along so far, تو یہ ملاحظہ کیجیے گا. رشیا ایک اہم ملک ہے, خاص طور پہ دنیا کے انرجی سین کے اندر بہت بڑا پلیئر ہے, سب سے بڑا پلیئر آپ مان سکتے ہیں اس کو. تو ایک تو آج کے اس وزٹ کے ایجنڈا کے اوپر ہماری جو انرجی کی ریلیشن شپ ہے رشیا کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے سرمایہ کاری روس سے پاکستان میں انکریج کرنے کے لیے وہ میٹنگس یہاں پر ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر سب سے اہم جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ پوٹن کی اور وزیر اعظم کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر, اور اس میں اوور آل ہماری جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اس کو کس نہج پر لے کے جانا ہے, کیا اس کے برائے ہوں گے. افغانستان کی صورتحال جو ایمرج کری ہے وہ ایک بہت اہم ایجنڈا ہے پرائم منسٹر کے لیے. تو ایک براڈ ایجنڈا کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور وزٹ ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک انتہائی اہم وزٹ. فارن منسٹر کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, اور اس کے اندر اسپیسیفکلی انٹرنیشنل فورم کے اندر جو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے, جو لیجٹمیٹ ہمارے ریجنس ہیں, اور پاکستان کی ظاہر ایک اصولی موقف رہا ہے ان تمام فورم کے اوپر, اور رشیا سے ہمیں امید ہے کہ سپورٹ ہمیں آگے نظر آئے گی. جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ کی یہ بات, اور مور اور لیس وہی چیز تھی جو کہ ہم یہاں پر بھی ڈسکس کر رہے تھے. جی رفعت صاحب, آپ کو میں نے کٹ کیا تھا, آپ اپنی بات جی میں مختصراً یہ کہوں گا کہ اس کے بعد پھر روس کے ساتھ ان کے ایک فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ جو تھی جس کے اندر یہ ساری باتیں طے پا گئی تھیں. لیکن جب روس کی شکست کے بعد مغربی ممالک کو, خاص طور پہ امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ اٹ از ٹائم فار اس ٹو ٹیک فردر دی ایسٹ ورڈ ایکسپینشن, تو اس وقت یہ بات پھر جو ہے اس وقت سے مسلسل
میں کوئی پوٹن کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اگر آپ یوکرین کو اور جارجیا کی ساورنٹی کو وائلیٹ کریں گے اینڈ یو ول انسسٹ آن میکنگ دیم اے ممبر آف نیٹو، تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ وارننگ کنسسٹنٹلی وہ دیتے بھی آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک جو بڑی بات ہے کہ یہ جو روس کا جو ایسٹرن یوکرین کا جو حصہ ہے، اس کے اوپر پوٹن نے بارہا اپنی تقریر میں اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ان کے تاریخی، کلچرل اور ان کے ساتھ بڑے ہی قریبی ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یوکرین ایکچولی جو یوکرین کا سارے کا سارا مسئلہ ہے، اٹ از دی سول آف دی رشین جو ڈائنسٹی فاؤنڈ ہوئی تھی، جس کے حوالے سے ویسے بھی یہ کہ اتنی کلوز افینٹی ایک نیٹو الائنس کی ان کے بالکل عقب میں، تو وہ بھی ایک چیز ہے جو کہ آپ نے جیسے خود فرمایا، اور یہ بالکل میں آپ کو انالوجی یہ دیتا ہوں کہ جس وقت کیوبا کے اندر رشیا نے اپنے میزائل وہاں پہ گاڑے تھے تو امریکہ کا کیا ریئیکشن تھا؟ کریکٹ، صحیح، they gave them an ultimatum، اور بعد میں ایک سیٹلمنٹ بھی ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اسی تناظر میں اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ جی ایمبیسڈر صاحب، یہ ایک تو اس کے اوپر ہم نے بات ضرور کی ہے، لیکن obviously پھر پاکستان اسپیسیفک اگر ہم بائیلیٹرلزم کی بات کریں، یہ کیونکہ ایک باہمی تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے دورہ ہے، اور ہم کلیئر کٹ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ بنے بغیر ہم صرف آپس میں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دو ملکوں کے تعلقات ہیں بہت عرصے سے گڈ ول ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن اس کو مٹیریلائز ایز سچ ہم نہیں کروا پائے ہیں، کیا اس دفعہ کروا پائیں گے؟ میرا خیال ہے ذکر ہوا ہے کہ رشیا جو ہے نا وہ انرجی میں بہت اسٹرانگ ہے، جی، اور انرجی ڈپلومیسی شازیہ صاحبہ نے اس بات کا خاص طور پہ گیس سیکٹر میں، تو یعنی آپ کئی مہینوں سے سن رہی ہیں کتنا پاکستان میں گیس سپلائیز کا پرابلم ہے، آئے روز وہ ایک مدعا بنا ہوتا ہے، کتنا ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤن جو ہیں ان سے ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ روس کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، ان سے کوآپریٹ کریں، کیونکہ یہ آنے والے جو سال ہیں یا دہائیاں جو ہیں ان میں انرجی اور خاص طور پہ گیس سپلائیز جو ہیں یہ ایک بہت ہی اہم یعنی حصہ ہے پلاننگ کا اور گورننس کا۔ اور اس دفعہ ہم نے سر نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں بھی یہ طے کرا ہے کہ ہم جیو اکنامکس پہ اپنا انحصار کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ٹیکنیکل لیول پہ، جسے ہم ٹیکنیکل لیول کہتے ہیں نا، ٹیکنیکل لیول پہ نہیں ہوتی، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں بھی اسی کا حصہ رہا ہوں کہ ہماری اورینٹیشن ویسٹ کی طرف ہے۔ چین کے ساتھ جو ہے وہ فردر ڈیولپ کرنے میں بھی یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ ہمارا رجحان بہت ویسٹ کی طرف ہے، ہماری ٹریڈ بھی ویسٹ کے ساتھ ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ہمارا مالیاتی ادارے جن سے ہمارا بہت ایجوکیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، ایوری تھنگ، وی آر ٹائڈ ٹو انویسٹمنٹس ہیں، ہر طرح سے بہت اسٹرانگلی ٹائڈ ہیں۔ تو یہ آسان نہیں ہوتا ڈائیورسیفائی کرنا، جب زبان بھی مختلف ہو تو کامن لینگویج از انگلش، روس کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، تو لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو بڑھانا ہے۔ ایک بات اس پہ آتی ہے کہ ہم یہ کوشش تو کافی ٹائم سے کر رہے ہیں، تو اس میں ہم لوگ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ مطلب یہ جو کوشش ہے اگر ڈائیورسیفائی کرنا ہے، اوبیسلی ظاہر ہے اس کو ایک وقت درکار ہوتا ہے، لیکن کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں ترکی میں بھی رہا ہوں، برسلز میں بھی رہا ہوں، نیٹو کے ساتھ بھی 3.5 سال ڈیل کیا ہے۔ ترکی نے ایک دفعہ کوئی پروپوزل دی کہ پاکستان ہم سے یہ ٹیکنالوجی ایکوائر کر لے، تو مجھے جو جواب یہاں سے ملا وہ یہ تھا کہ ہم جرمنی سے کیوں نہ لے لیں۔ تو یہ ہمارے جو بنے ہوئے ہیں نا کانڈویٹ جو بنے ہوئے ہیں ان میں سے بریک اوے کرنا مشکل ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے۔ جی شازیہ صاحبہ، اس وقت کی ضرورت کو پورا کیسے کرنا ہے؟ آپ کو بھی لگتا ہے یہی بات کہ ہم لوگ بریک اوے ایسا نہیں کر پائے ہیں؟ ہر کوئی کوشش کرتا ہے، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایسٹرن بلاک کے ساتھ اور یہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان کے ساتھ، روس کے ساتھ، لیکن ہمارے بریک اپ کرنے میں ایک جو ہمارے وہ پچھلے 20 سال کی وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے اس کا بہت بڑا وہ ہے، اس میں ہم اتنے انگیج رہے ہیں، اور پھر ہماری ساری پالیسیز جو ہیں وہ اس کے سینٹرک رہی ہیں، اور اس میں ہم نیٹو کے ساتھ بالکل کھڑے تھے، اور ہم نے کہا کہ جی ہم
آپ کے ساتھ ہیں اور جو آپ بنایا ہوا تھا انہوں نے افغانستان کے حوالے سے، ہم بالکل دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ نیٹو الائے ہونے کے بعد ہم بہت سی چیزوں کو نگلیکٹ کر گئے، اور شاید نگلیکٹ کر گئے یا ہم اتنے پھنسے ہوئے تھے، ابھی بھی اس کے آفٹر میتھ سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں۔ ایون ہم افغانستان کو اگنور کر گئے، وہاں پہ انڈیا جو ہے وہاں پہ 17 کونسلیٹ بنا کر اور پتہ نہیں کتنے ہزار ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں پہ وہ اپنی پبلک ڈپلومیسی جو ہے وہ کہاں تک لے گیا، پبلک ڈپلومیسی خاصی اچھی کی ہے بھارت نے اور افغانستان، ہم آج اس کے آفٹر میتھ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں تھوڑی سی رنجش جو ہے وہ اپنے افغان بھائیوں میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو ہم نے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم نے، اور نہیں اس میں پرسنلی اس کو اس طرح ڈیفینڈ کر سکتی ہوں، آئی مین ایز اے پرسن، یہ کہ ہمارے پاس اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں تھا، ہمارے بیک ڈور میں اتنا بڑا جو کیوس تھا اس کی اگر ہم پارٹی نہ بنتے تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے تک آنا تھا، پھر ہم نے اس کی کاسٹ بھی دیکھی۔ اب چونکہ وہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، یہاں سے یو ایس جو ہے وہ چلا گیا اور یہ کہہ کے گیا کہ جی فیوچر جو ہے، آئی مین کہا تو یہی کہ فیوچر جو ہے اس میں وہ اس قسم کا کوئی وینچر نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اب پھر اگر سکون ہو جائے گا تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا موقع ملا ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھیں، اور چونکہ اب ہم اتنے قریب ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دوسرے جو بلاکس ہیں وہ بھی پھر اب ہمیں اپروچ بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کی ایک بہت ڈیفائن پوزیشن ہے، آپ ایک ڈیفینیٹ پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو رشیا کیوں ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرے گا، ایون بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کیوں کرے گا، جب اسے پتہ ہے کہ ہماری بہت اسٹریٹ اور بہت اسٹرکٹ اس کے اوپر سٹینڈنگ ہے۔ تو اب ہر طرف سے ہمارے لیے بھی دروازے کھل رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے بھی یہ منہ کے تالے جو ہیں وہ تھوڑے سے کھولے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کو دیکھنے میں عجیب لگتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم لیکوڈ ہیں، ہم فلوئڈ ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم بلاک اور یونیپولر جو سینٹرک ڈپلومیسی ہے وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور آ جاتی ہے شازیہ صاحبہ، اور یہ ڈاکٹر صاحب اس کا اگر آپ جواب فرمائیں کہ اسی شازیہ صاحبہ کی ہی بات سے ہم ایک ڈرائیو کر کے اس نوشن کو کہ ہم بیلنس کر رہے ہیں، تو جن لوگوں کے ساتھ ہماری شراکت داری اور الائنس رہی ہے ان کا بھی تو ایک ریاکشن ہے نا، جو کہ بالکل ہے، بالکل ریاکشن ہے، اور بڑا انیویٹیبل ہے۔ آپ کو 3-4 دن کے اندر پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کی طرف سے ریاکشن کس قسم کا آیا ہے، جو انہوں نے یوکرین کے اندر ملٹری انکرجن کی ہے اپنے سفیر آف انفلوئنس کا حصہ سمجھتے ہوئے، اس کے خلاف امریکہ کا بڑا ایڈورس ریاکشن آئے گا۔ اس کی 2 انڈیکیشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کی اور پوٹن کی ملاقات تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کی اور جو ان کے رشین فارن منسٹر ہیں لیوروو، اس کی ملاقات کینسل ہو گئی ہے، اور امریکہ نے جس قسم کی سینکشنز وہ اس کے حوالے سے لگائی ہیں، انیشیل راؤنڈ آف سینکشنز کے اندر وہ سارے کا سارا جو رشیا کی اکانومی کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، جب وہ جو گیس پائپ لائن جو ہے وہ جرمنی نے بھی اس کو انڈورس کرنے سے انکار کر دیا، اور دے ہیو پکڈ آؤٹ دی بینکس اور فائنینشیل سینکشنز کے وہ امریکہ کے پاس بڑے ہی ہتھیار ہیں، اور وہ اس کو ہمیں واچ کرنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں کہ ہم اگری کریں کہ وہ جو بھی کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ سینکشن کی پالیسی تو بذات خود ہی ایک بینکرپٹ پالیسی ہے نا، کیونکہ سینکشن جب آپ کسی بھی ملک کے اوپر لگاتے ہیں تو وہ سینکشن اس ملک کے اوپر نہیں لگتے، ان لوگوں کے عوام کے اور لوگوں کی اکانومی کے اوپر لگتے ہیں۔ تو یہ جو انٹر ڈیپینڈنس ہے رشیا اور ویسٹ کے درمیان انٹیگریشن کے حوالے سے، اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور میرے خیال کے اندر ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ایمبیسڈر صاحب، بھارت کا کیا ریاکشن آپ پھر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت پرانا ایلائے بھارت رہا ہے روس کا، اب وہ بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے جیسے بات کے آغاز میں اس سے ہی شروع کیا تھا کہ یہ روس کا بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، وہ کچھ عجیب سا ریاکشن آیا ہے۔ ایک ان کے ہیں راجا موہن، کافی ویل نون رائٹر ہیں، جی انہوں نے کہا جی یہ رشیا، چائنا اور پاکستان کا الائنس بن رہا ہے، اور چائنا نے پش کیا پاکستان کو کہ رشیا کے ساتھ قریب ہو جاؤ۔ یہ مطلب ان کی یعنی ذہنی جو کہنا ہے اتنا وہ کیا کہتے ہیں زرخیز ہے ان کا ذہن کہ وہ انہوں نے فوراً اس میں ایک کاؤنٹر الائنس ڈھونڈ لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی وقت جو بڑی طاقت ہوتی ہے وہ ایجنڈا سیٹ کرتی ہے۔ ایجنڈا جو ہے وہ امریکہ نے سیٹ کر دیا ہے۔
روس اور چائنا نے تو نہیں کہا کہ امریکہ ہمارا ایڈورسری ہے، لیکن امریکہ نے کہا کہ یہ دونوں ہمارے دشمن ایڈورسری ہے، ٹھیک ہے، ایجنڈا سیٹ ہو گیا. اور میرا خیال ہے روس نے کوشش کی ہے کہ امریکہ پریمپٹ نہ کر دے، کیونکہ امریکہ آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے، ڈنڈا لے کے الائز کو وہ ہانکتا، وہ جیسے ریون کو نہیں آگے کرتے، ان کو آگے کیا ہوا ہے کہ چلو اب ہم یوکرین کو بھی شامل کر لیں گے، جارجیا کا پتہ نہیں. تو اس قسم کا یعنی حالات ہیں. رشیا نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پریمپٹ کریں، انہوں نے 1.5 لاکھ فوج یوکرین کے بارڈر پہ لگا دی. تو بہت ڈرامیٹک سچویشن ہو گئی ہے. لیکن جیسے انڈین ریئیکشن ٹو دی انٹائر تھنگ کہ جیسے پاکستان کی اتنی اس لیول کی قربت ہم دیکھ رہے ہیں 23 سال کے بعد ایک آفیشیل دورہ پرائم منسٹر نے پاکستان میں کیا ہے، تکلیف تو ہوگی. کس جگہ ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے آپ کی اپریسیشن میں، مطلب اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اس تکلیف کو بھارت؟ انہوں نے ایک تو یہ کیا ہے کہ ویزا وی امریکہ انہوں نے وہ ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کیا جو ویسٹرن کنٹریز نے موو کی تھی سیکیورٹی کاؤنسل میں. تو وہ رشیا کے ساتھ ایک پوائنٹ سکور کیا ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ زیادہ جائے گی بات، کہ سیریسلی ہندوستان اس کو کوئی خطرہ سمجھتا ہے. میرا نہیں خیال ہے. ڈاکٹر صاحب شادیہ صاحبہ کہہ سکتی ہیں، بتا سکتی ہے، کوئی میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو اتنا، کیونکہ اتنے ہمارے وہ ایشوز ہیں آپریشنلائز کرنے میں، کوآپریشن کو مطلب امپلیمنٹ کرنے میں، کہ نتھنگ مچ ہیز ہیپنڈ سو فار. تو اگر لیڈرز کے ملنے سے کچھ ملتی ہے پش تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ ہندوستان کے ان کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے شازیہ صاحبہ، ایک تو مٹیریلائزیشن کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، وہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک تو فالو اپ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی دورے کے بعد سے، پھر آپ اس کا ایک کنسسٹنٹ فالو اپ رکھیں. آپ کو لگتا ہے ماضی میں جو دورے ہوئے 2 کے ان آفیشیل تھے، لیکن تقریباً تمام جتنی حکومتیں رہی ہیں وہاں پر دورہ کرتی آئی ہیں، ان آفیشیل سطح پر ہی کیا ہو، فالو اپ کی کمی تھی یا کیا پرابلم آتی تھی جو اس طرح سے ہم اس چیز کو نہیں، ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ فالو اپ کی کمی نہیں تھی، انٹرسٹ کا پرابلم تھا اور ایکسٹرنل پریشر کا پرابلم ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو مجھے یہاں پہ یہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن فالو اپ کی کمی نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کیا کر کے آ رہے ہیں اور آپ نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن اس میں یہ ہے، اگر آپ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کی بات کر لیں تو ہمیں کس نے روکا ہوا تھا کہ ہم جو اس کو خریدیں؟ رشیا ہمیں گیس دینے کو بھی تیار تھا اور اس کی اکوپمنٹ دینے کو بھی تیار تھا. بالکل. تو ہمیں اس کے فالو اپ میں کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ ہی ہمارا یہ کوئی کوگنیٹو سسٹم کی امپیئرمنٹ تھی کہ ہم اس میں یہ تھا کہ ہماری اپنی پرائورٹیز تھیں. ہم نے اس وقت جس بھی گورنمنٹ نے سو اینڈ سو گورنمنٹ نے اپنے آپ کو پرائورٹائز کیا تو اس میں یہ چیز نہیں آتی تھی. اور یہ بہت زیادہ رشین اس میں میڈیا میں یہ بات ہوتی بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا سیریس نہیں لیتا. ہم ان کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بنانے اور دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ سیریس کیوں نہیں ہے؟ یہ ہم سے بات کرتے ہیں، بات پھر کہیں نہ کہیں راستے میں رک جاتی ہے اور بہت ایبرپٹلی رکتی ہے. تو میں اس تھوڑی ہوپ فل اس لیے بھی ہوں کہ اس دفعہ بہت کیٹاگوریکلی یہ بات ہو رہی ہے اور ایٹ لیسٹ وہ فیس کیپنگ کا ایشو نہیں ہوگا کہ آپ ایک بلاتے ہیں، آپ میٹنگز کر رہے ہیں اور پھر آپ اس میں چند بلین کی بات کر کے کہتے ہیں جی ہمیں اتنے بلین نہیں، اتنے بلین پہ آ کے آپ نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. آپ اس کا پورا اس گیس پائپ لائن کو اسٹڈی کریں اس کو ہسٹوریکلی، تو ہر دفعہ یہی ہوا ہے کہ چند 1000 بلین جو ہیں ان کے لیے اوپر نیچے کر کے ہم نے یہ کہا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور اس طرح کریں. اور رشیا ہمیشہ اکوموڈیٹ کرنے پہ رہا، رشیا نے ہمیشہ اکوموڈیٹ کرنا چاہا. وہ بہت اس دفعہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت کیٹاگوریکلی اس پہ ایک سٹانس لے کے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو آپ نے کہا کہ ہم اب ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ اکنامک بیسڈ، بالکل، اور اس میں انڈیویجول کا انٹرسٹ بہت میٹر کرے گا. اور ہمارے پاس اس وقت انرجی کا جتنا کرائسس ہے، اگر آپ انڈیویجول کے بینیفٹ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے اس کا پریمبل ہے، پہلا سٹیپ بھی نہیں ہے، وہ پریمبل ہے کہ آپ اس کرائسس کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کریں اور پھر اس پہ سٹینڈ لے لیں کہ اگر ہمیں یہاں سے بینیفٹ ہے تو ہم سو اینڈ سو کی بجائے سو اینڈ سو سے یہ چیز پرچیز کریں گے اور پھر ہم اس کے لیے اس کے کانسیکوینسز کے لیے بھی تیار ہیں. ہم کریں گے کیونکہ ہمارے انڈیویجول کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے.
اچھا یہی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے میرے پروگرام میں ایک دفعہ جب گریس کیا پروگرام کو، اور ہم اس کے اوپر سیاسی وہ ایک پورا ڈیبیٹ تھا، لیکن آپ نے اس کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا اینگل کور کیا تھا. اسی کے تناظر میں اگر آپ سے ہم بات کریں کہ جیو ایکنامکس کو آگے بڑھانا ہے، بائی دا وے جو شادیہ صاحبہ نے بات کی، یہ انڈیا گیٹس اوے ڈوئنگ اٹ ویری ایزیلی، مطلب وہ بہت آرام سے یہ بآسانی بھارت یہ کام کر پاتا ہے. اور شاید ہمیں اس چیز سے کچھ تھوڑا اڈیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ امریکہ سے بھی اچھے تعلقات اور روس سے بھی اچھے تعلقات، اور جہاں پر ان کو اپنا معاشی انٹرسٹ لگتا ہے وہ ان کے ساتھ کلنچ کر جاتے ہیں. جی دیکھیے، میرے خیال میں ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جو مخاصمت ہے، بلکہ پاکستان کی مخاصمت نہیں ہے، ہمیں ہندوستان کی طرف دیکھنا چاہیے. اس کے نتیجے میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، بیکاز انڈیا ہیز سسپینڈیڈ دا ڈائلاگ ود یو ایور سنس 2004 اور 2014، اور اس کے بعد سے انہوں نے کسی طریقے سے بھی آپ کو کسی قسم کی وہ کنسیشن دینے کے تیار نہیں ہیں. کووڈ کے زمانے میں بھی عمران صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر نے کئی دفعہ ان کو پیشکش کی ہے، اور بلکہ جس دن ان کی اناگوریشن تھی اسی دن انہوں نے پیشکش کی تھی کہ ہندوستان اگر ایک قدم بڑھائے گا تو ہم 2 قدم بڑھانے کے تیار نہیں ہیں. تو وہ ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کیا ٹی وی ڈیبیٹ کے ذریعے آپ کہتے ہیں. جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان اس زوم میں ہے ابھی تک کہ وہ اکیلے ساؤتھ ایشیا کو مینیج کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے اس میں ایک جملہ ہے کہ انڈیا ول بی دا نیٹ پرووائڈر آف سیکورٹی فار دی انٹائر انڈو پیسفک ریجن. تو جب اس قسم کی لینگویج آپ کرتے ہیں تو وہ انڈیا کو آپ انڈیوس کر رہے ہیں کہ وہ اپنا جو منفی رول جو ہے اس کے اوپر وہ قائم رہے اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بڑے وثوق سے میں بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ 4-5 سال کے بعد انڈیا ول بی فورس ٹو بیگ فار اے ڈائلاگ ود پاکستان. ابھی وہ بات کرنی بڑی مشکل لگتی ہے. انہوں نے کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو ہضم کرنا ہے. بٹ سر فورسڈ بائی ہوم؟ نہیں، فورسڈ بائی اے کمبینیشن آف فیکٹرز. اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر پولیٹیکل اوپینین جو کہ آرٹیکولیٹ وہ بی جے پی کے مناپلی کے ڈسکورس کی وجہ سے آرٹیکولیٹ ہوتی آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن دیر آر ملٹیپل ایگزسٹ کرتی ہے، کرنٹ ہے. اور دوسرا انٹرنیشنل پریس جو ہے وہ جس طریقے سے ہندوستان کی ایروژن آف ڈیموکریسی ہوئی ہے، ان کا ڈیموکریٹک کلچر جو تباہ کیا ہے، اس کے حوالے سے وہ کبھی بھی اتنا کرٹیکل نہیں تھا. اور پھر تیسری بات جو بڑی ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ سیکورٹی کونسل کے جو ذیلی ادارے ہیں، جو ہیومن رائٹس کونسل ہے یا وہ سبھی کے سبھی دے آر ویری ویری کرٹیکل آف دی مودیز بلائنڈ اسٹریٹجکلی بلائنڈ پالیسی آف ڈوئنگ دا کٹی ود اٹس نیبرز. لیکن یہ چیز زیادہ دیر تک ٹینیبل نہیں ہے، میری جو اسسمنٹ ہے. اور پھر چوتھی بات تو ایگزسٹینشل ہو سکتی ہے جب تک بی جے پی ہے، اور بی جے پی کو سب سے خطرہ، آپ کو الیکشن بھی ان کے آنے والے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بی جے پی جو ہے جو کتنے پانیوں کے اندر ہے. تو یہ میرے خیال میں کچھ کرنٹس ہیں جس کو پاکستان نے ہولڈ کرنا ہے، پاکستان ان کرنٹس کو پروموٹ کرنا ہے اور فورس کرنا ہے. بیئر می آؤٹ آن دس سر کہ بھارت یہ کام کرنے میں بآسانی وہ کر کے نکل جاتے ہیں جہاں ان کے معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں وداؤٹ اپسیٹنگ دا ادر الائی. جی دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا از اے ویری اسٹرانگ اکانومی. جی دیر وی آر، ان کا اکنامک انٹرسٹ ہے، اٹس اے ہیوج کنٹری، اور وہ بڑی ہی ان کا ایک اسٹریٹجک ویٹ ہے. نیوکلیئر ویپنز بھی ہیں ان کے پاس، کنوینشنل ویپنز بھی ہیں، اور وہ کسی ایک ملک یا ایک ادارے یا کسی گروپ آف کنٹریز کے محتاج نہیں ہیں. ٹھیک، رائٹ. یہ بھی ایک اکنامک انڈیپینڈنس ہے، یہ بہت بڑا which gives them room to play for their strategic autonomy. ویری فیئر. تو ایمبیسڈر صاحب، پارٹنگ ریمارکس میں آپ تمام سے لے لوں، اسٹارٹنگ ود ایمبیسڈر صاحب کو. آخری کچھ لمحات ہمارے پروگرام کے ہیں. ایکسپیکٹیشنز چونکہ انڈیا کی بات ہوئی ہے نا، تو 8 سال ہونے کو ہیں بی جے پی کو ان پاور، اور یو پی میں الیکشن ہو رہے ہیں 2014 سے اب تک. ہاں ایسے ہی. تو 1 مہینے میں 6 ہفتے میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ حالات ان کو لے آئیں گے. ایسا نہ ہو کہ
لاسٹ ٹائم تو ہم نے انہیں دیکھا تھا پہلے سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ جیت کے آگے تھے, کیونکہ انہوں نے پبلک کو بھی اپنی برین واش کر کے رکھ دیا. اسی لیے ہم نہیں کچھ کہیں گے, یو پی کے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے کہ کیا یو پی از دی لارجسٹ اسٹیٹ. بالکل اگر وہاں ڈیسائسو ہے بہت زیادہ. اگر وہاں پہ ورڈکٹ آئے تو آپ کا سوال ہے کہ اس دورے سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے بڑا اچھا جواب دے دیا ہے راجہ موہن کے آرٹیکل سے پہلے ہی. انہوں نے کہا ہم کسی بلاک ایسا نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ایک معنی خیز بیان تھا اور پالیسی بیان تھا. اگر راجہ موہن انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ویوز دے رہا ہے تو وزیر اعظم نے جواب دے دیا. شازیہ صاحبہ آپ کی ایکسپیکٹیشن؟ ہم اگر اپنی اس پالیسی پہ ٹکے رہیں گے کہ ہم لیکوڈ ہیں اور ہماری فلوئڈ پالیسی ہے, اور اس نیریٹو کے ساتھ بھلے ہمیں یہ بہتر لگ رہا ہو کہنے میں یا نہ لگ رہا ہو کہ اس کی ایک ہلکی سی نیگیٹو کونوٹیشن ہے, تو اسی میں ہماری بچت ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب یہی وزٹ رشیا اور انڈیا کا ہوا تھا تو بہت زیادہ ایم او یوز سائن ہوئے اور بہت کچھ اس میں سے ان کا ورکیبلٹی انہوں نے نکالی. S-400 پرچیز کیے, اور وہی S-400 جب ٹرکی نے پرچیز کیے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیٹو پورا جو ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے, اور ٹرکی کے ساتھ بائیکاٹ ہوا کہ ادھر یو کین پرچیز دس اور ادھر یو کین پرچیز دیٹ, یو کین ناٹ ہیو بوتھ دا ٹیکنالوجیز, یو آلریڈی ہیو. انڈیا واز گیون این ایکسیپشن. تو ایک اس ہلکی سی یہ بات ہے کہ اگر آپ اپنے سٹینس پہ بہت فرم ہو جائیں گے, جیسے کہ وہ رشیا کے ساتھ اس کی بہت پرانے تعلقات ہیں, اور دلچسپ بات ہے کہ stand firm on your stance of being fluid. تو ہم کیونکہ ہماری بچت اس میں ہے. اب ہم نہیں کسی ایک کے ساتھ رہ سکتے, ہم امریکہ کے ساتھ نہیں بگاڑنا چاہتے اور بگاڑے بھی کیوں. آئی مین جہاں ہمیں وہاں بینیفٹ ہوگا تو اس کو ہم لے کے چلیں گے, اور باقی چائنا رشیا ہم سب کے ساتھ اپنی ایک فلوئڈ سا اسٹیٹ رکھتے ہوئے جہاں سے ہمارے لیے کوئی, ہمارے لوگوں کے لیے کوئی بھلا نکلے گا, اور بالکل اوائڈنگ اینی ٹربلز کہ ہم کسی دوسرے کے ٹربل میں تھرڈ پارٹی بن جائیں. ڈاکٹر صاحب جی, جو پرائم منسٹر ہیں وہ متعدد بار اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ماڈل فالو کرنا ہے تو وہ چائنیز ماڈل آف گروتھ ہے, جس کے اندر لوگوں کی جو بہتری ہے, لوگوں کی جو فلاح ہے وہ مقدم ہے. تو میرے خیال کے اندر یہ پرائم منسٹر اگر اسی لائن کو لے کے چلتے رہیں, اور اسی وجہ سے چونکہ ہم لوگوں کے بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں تو روس کے ساتھ کن ایریاز کے اندر ہم وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ الائنس پالیٹکس کا نہ ہونا. اور وہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب جو یاد آتی ہے, میتھ آف گریٹ انڈیپینڈنس, تو میتھ آف انڈیپینڈنس, اس کے اندر ان کا ایک چیپٹر ہے اسمال پاورز اینڈ گریٹ پاورز. وہ اگر آپ اسٹڈی کر لیں اس کے اندر اس سے زیادہ اچھی ترکیب اور وہ جو ڈیفنس جو بائیلیٹرلزم کا ہے وہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا اب جو ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے, اور میرے خیال کے اندر آخر میں کرسپ سا جواب یہ کہ امریکہ کے ساتھ تو ہمیں کوئی بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں دیکھیں, وہ امریکہ کے اوپر ہے, وہ امریکہ کی چوائس ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کی پارٹنرشپ چاہتا ہے, لیکن ہم تو گریٹ پاورز کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے نا وہ کون سی پالیسی کو اپناتے ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے بڑی ایک جو ہے وہ کلیئر دے دیا, اور جو ٹھیک ہے وہ امریکہ کے لیے بہت بہتر ہوگا. ہمارے ساتھ اگر ضرورت پڑی تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ ہم چین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر حالات اسی طریقے سے چلتے رہے تو روس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم ایک بیان ہے. میں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں. جی آج بھی بلکہ ان کا بیان آیا ہے کہ پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے. جی درست. تو امریکہ یہ کہ وہ مطلب اس پہ کوئی بہت زیادہ ہاسٹائل پوزیشن نہیں لے. آپ کو نہیں لگتا؟ رائٹ. ناظرین, اس نوٹ پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. تھینک یو ٹو ایوری بڈی. ڈاکٹر حسین, شازیہ چیمہ صاحبہ اور ایمبیسڈر سعید خالد ہمارے ساتھ تھے, اور خاصی اہم باتیں ہم نے کی ہیں, اور تمام جو یقیناً توجہ ہے وہ مرکوز رہے گی. سچویشن بہت دلچسپ ہے, اس پوری کو بھی ہم مانیٹر کرتے رہیں گے. اور آف کورس وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہے جس کے اوپر ہم تمام بات کر رہے ہیں یہ آگے کہاں پر کلمنیٹ ہوتی ہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.